खाला की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन लगता ऐसे था जैसे वह भी कंवारी हो और जवान हो। वो रोज़ाना रात को मुझसे मालिश करवाती, मैं भी खूब मज़े से उनकी मालिश करता। एक रात खाला ने मुझे एक तेल की बोतल पकड़ाई और कहा, लाइट बंद करके मेरे पास आ जा। उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि खाला एक बेवा औरत थी, लेकिन उनके रंग ढंग से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बेवा हैं। आज भी खाला बहुत हसीन लग रही थी। उनसे ब्लू रंग का जोड़ा पहन रखा था और साथ काफ़ी मेकअप भी किया हुआ था। वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो खाला ने मेरा मुंह पकड़कर मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, वाह तू तो बड़ा जवान हो गया है, क्या खूबसूरत जिस्म निकाला है। चल अच्छा हुआ तू यहाँ मेरे पास आ गया, तेरी माँ को तो तेरी जवानी का ख्याल ही नहीं। तू मेरे पास आया है ना, तुझे जवानी के सारे गुर सिखा दूंगी। चल यहाँ मेरे पास बैठ जा। खाला ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मेरे पाँव दबा दे। ये सुनकर मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। एक गैर औरत के पैरों में बैठना और फिर उसके पाँव दबाना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी। मैं तो ये सोच कर आया था कि वो घर का काम काज करवाएंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने पैरों में बैठा लिया था और अपने पाँव में मेरी गोद रख दिए थे। ना चाहते हुए भी मैं धीरे धीरे उनके पाँव दबाने लगा, क्योंकि अम्मा ने कहा कर भेजा था कि खाला को खुश रखोगे तो वो तुम्हें अच्छी तनख्वाह देगी और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अम्मा ने सख्ती से ताकीद की थी कि ये नौकरी हरगिज़ छोड़ना नहीं। इसलिए मैं खाला के हुक्म का पाबंद था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि खाला ने मुझे यहाँ किस मकसद से बुलाया है। काफ़ी देर तक मैं खाला के पाँव दबाता रहा। फिर खाला ने कहा, सामने शीशे में तेल की बोतल रखी थी, वो उठाकर खाला के पास आया तो वो औंधा लेट गई। कहने लगी, चल मेरी कमर की मालिश कर दे, मेरी कमर में बड़ा दर्द है। ये सुनकर तो मैं शर्म से लाल पड़ गया। मेरे लिए खाला की मालिश करना इंतहाई शर्म की बात थी, लेकिन खाला ने मेरा चेहरा देखते बगैर ही खुद को औंधा कर लिया और फिर मुझे मजबूरन खाला के कमर पर तेल की मालिश करनी पड़ी। मुझे यहाँ 1 घंटा गुजरा था और इस घंटे में मेरे सब्र के हद पार होने लगी थी। ये कैसे काम थे जिनके लिए खाला ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये काम तो वो किसी औरत से भी करवा सकती थी। मुझे खाला की बहुत ही बेशरम और बेहया औरत मालूम हो रही थी और यहाँ मज़ीद गुजारा मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं वापस लौट जाऊँगा और माँ को साफ साफ कह दूँगा कि मैं ऐसी औरत के पास काम नहीं कर सकता। लेकिन जब काफ़ी देर मालिश के बाद मैं फारग हुआ तो खाला ने तकिए के नीचे से 1000 के 2 नोट निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, शाबाश, तेरे हाथों में बड़ा जादू है। मेरी कमर का दर्द ख़त्म हो गया। 2000 रुपये पकड़ा कर मैं हैरान रह गया कि सिर्फ पाँव और कमर दबाने के मुझे इतने पैसे मिल गए थे, जितने पैसे सारा दिन मजदूरी करके भी नहीं कमा सकता था। इसीलिए मैंने फिल वक्त ये काम छोड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया था, क्योंकि इस वक्त पैसा मेरी अव्वलिन ज़रूरत थी। पैसे देकर खाला कहने लगी, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो और रात के वक्त मेरे कमरे में आना। खाला की बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि वो रात को मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहती हैं, लेकिन सवाल करने की मुझ में हिम्मत ना थी, क्योंकि खाला दोबारा आंखें बंद करके लेट गई थी। इसलिए मैं उनके कमरे से निकल आया, अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे दिन रात यहीं रहना था, वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी का सारा वक्त मैं बिल्कुल फारग रहता था, करने को कुछ काम नहीं था, बल्कि यहाँ तो मुझे खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा था। खाला ने खुद मुझसे कहा था कि मैं फ्रिज से निकाल कर रात को दूध पिया करूं, इसलिए रात होते ही मैंने दूध पिया और फिर 12 बजे के करीब खाला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं उनके पहुंच गया। खाला को देखकर एकदम ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं शर्म से नज़रें झुका गया। खाला ने बड़े अजीब सा लिबास पहन रखा था। बिस्तर पर लेटते हुए कहने लगी, चल ज़ाहद, तेल की बोतल उठा कर ला। मैंने तेल की बोतल उठाई और खाला के कदमों में बैठने लगा तो वो मुस्कुराई और कहने लगी, पैरों की मालिश नहीं करवानी? ये तो मैं जान ही गई हूँ कि तू पैरों की मालिश बहुत अच्छी करता है। कमर की मालिश भी तो तूने बहुत ही खूब की है, अब तो कहीं और की मालिश करवानी है। ये कहकर खाला ने शरारती नज़रों से मुझे देखा था और मैं पसीना पसीना हो गया। खाला तकरीबन 25 साल की अडेर उम्र थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ था।
پھر خالہ نے اپنی نائٹی کو کندھوں سے سرکایا اور اشارہ کرتے ہوئے مالش کا کہنے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب ہوا، خالہ کہنے لگی پہلے لائٹ بند کر دے، روشنی میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک لمحے گھبرا کر خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کی اور دھیرے دھیرے خالہ کی مالش کرنے لگا۔ خالہ عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہی تھی، جیسے اسے کتنا سکون مل رہا ہو، اور میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے مالش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو مجھے یہ سب کچھ اچھا نہ لگا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو راضی کر لیا کہ اس کے عوض مجھے ایک اچھی خاصی رقم ملے گی۔ خالہ جیسے جیسے مجھے ہدایت دے رہی تھی، میں اپنی انگلیوں کو ویسے ہی حرکت دے رہا تھا، اور خالہ کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھنٹے تک میری انگلیاں خالہ کے نرم و ملائم وجود پر حرکت کر رہی تھی، اور اس کے بعد خالہ نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو 1000 کا نوٹ خالہ نے پھر مجھے پکڑا دیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں نے جلدی سے مٹھی میں وہ نوٹ دبایا اور تیزی سے خالہ کے کمرے سے باہر نکل کے کہیں اور واپس ہی نہ مانگ لے۔ میں تو ایک ہی دن میں اتنے پیسے کما کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو ہزاروں خواب دیکھ لیے کہ خالہ کی ایسے ہی خدمت کرتا رہوں گا تو وہ مجھے پھر ایسے ہی نوٹ لوٹاتی رہے گی اور میرے گھر کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو خالہ گھر پر نہیں تھی۔ ایک ملازم صفائی کے لیے آتا تھا، اس نے بتایا کہ خالہ کہیں باہر گئی ہے۔ میں آزادی کے ساتھ خوشی خوشی سارے بنگلے میں گھومنے لگا اور ایسے ہی گھومتے گھومتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 کمرے بند پڑے تھے۔ میں سوچنے لگا اتنے بڑے بنگلے میں خالہ اکیلے دل کیسے لگتا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں سب 2 ہی کمروں میں رہتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہیں چلا جاتا تو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا، جبکہ خالہ تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک تنہائی تھی۔ اب بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ پیچھے سے چلی آئی۔ غصے سے کہنے لگی، زہر تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ایک بڑا شاپر کھولا اور ڈھیر سارے نئے جوڑے نکال کر میرے آگے پیچھے رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ سارے کپڑے وہ میرے لیے لائی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا تھا۔ مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور کہنے لگی، تم ان پرانے کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، تم میرے بہت خاص بن گئے ہو، اس لیے یہ تم کپڑے پہنو۔ اور پھر خالہ کے کہنے پر میں نے وہ قیمتی کپڑے رکھ لیے اور میں ان سے ایک پہن بھی لیا تھا۔ اسے پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں تو اچھا خاصا گبرو جوان لگ رہا تھا، 16 سال کا تو معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو میری تعریف کیے بنا رہ نہ سکی اور کہنے لگی، دیکھو تم کتنے کڑیل جوان ہو، ان کپڑوں میں تمہاری مردانگی کتنی واضح ہو رہی ہے، اب تم یہی کپڑے پہننا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں خالہ کو دعائیں دینے لگا۔ پھر سارا دن خالہ نے مجھ سے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر لائٹ بند کر کے مالش کرنے کا کہا۔ مجھے پھر سے شرم آنے لگی کیونکہ خالہ نے پھر ایک الگ قسم کی نائٹی پہن رکھی تھی اور وہ پوری کی پوری آفت لگ رہی تھی۔ اب تو خالہ کو دیکھ کر میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ خالہ نے لائٹ بند کروانے کے بعد پھر مجھ سے پوری طرح مالش کروائی تھی اور میں ان کی مالش کرتا رہتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہوئی تھی اور ساتھ ہی 1000 روپے بھی انہوں نے میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہتا۔ کچھ دنوں تک مجھے لگا کہ شاید خالہ نے مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے اور میں پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جب 20 دن گزر گئے تو ایک دن خالہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کام کرنے کو کہا وہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ خالہ کہنے لگی کہ میرا کچھ ضروری سامان ہے، وہ تجھے دوسرے شہر پہنچانا ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں خالہ سے کہا، میں تو کبھی کسی شہر سے باہر نہیں گیا، پھر آپ کا سامان کیسے پہنچاؤں گا؟ خالہ کہنے لگی، ڈرائیور اور گاڑی میں تجھے دوں گی، بس تجھے میرا سامان اس پتے پر پہنچا دینا۔ مجھے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرا اپنا ہے، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ جب خالہ نے ڈرائیور اور گاڑی دینے کی بات کی تو پھر میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے میں راضی ہو گیا اور خوش بھی کہ اسی بہانے میں دوسرا شہر بھی دیکھ لوں گا۔ خالہ نے ایک بڑا سا پارسل گاڑی میں لوڈ کروایا اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی بٹھا دیا، مجھے پتہ بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی، بس اس پارسل کو احتیاط سے پہنچا دینا۔ اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد ہم شہر کی حدود سے باہر تھے اور پھر خالہ کے بتائے پتے پر ہم نے اس پارسل کو پہنچا بھی دیا اور رات تک ہم واپس لوٹ آئے۔ جب واپس آ کر میں نے خالہ کو بتایا
تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے اور کہنے لگی واقعی زاہد تو بڑا کام کا لڑکا ہے، اب تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، چل اگر تجھے زیادہ تھکن نہیں ہو رہی تو میری مالش کر دے۔ خالہ کی بات سن کر میں نے پھر سے تیل اٹھا لیا۔ میں تھک تو گیا تھا لیکن 5,000 کے نوٹ کی خوشبو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں خالہ کی مالش کرتا رہا اور ان کی آنکھوں سے کمرہ گونجتا رہا۔ میں حیران تھا کہ خالہ زیادہ کام کاج تو کرتی نہیں تھی، پھر اتنی کیسے تھک جاتی تھی۔ سارا دن سوائے شاپنگ کے خالہ کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ خالہ اکثر ہی صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور شام کے وقت لوٹتی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے یہ سوچ بھی حیران کر دیتی کہ خالہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا، جبکہ وہ تو ایک بیوہ عورت ہے، اور جہاں تک اماں نے مجھے بتایا تھا ان کے مرحوم خالو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ اماں نے یہی بتایا تھا کہ خالو کے مرنے کے بعد ہی خالہ کے حالات بدلے ہیں، لیکن کیسے اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں مالش کر کے فارغ ہوا تو خالہ کہنے لگی کل پھر ایک پارسل بھیجنا ہے، اسی طرح اگر تو کام کرتا رہے گا دیکھنا کتنا پیسے کمائے گا۔ اور پارسل کا سن کر میں بڑا خوش ہو گیا اور مجھے امید ہوگی کہ خالہ پھر مجھے 5,000 روپے دے گی، لیکن اگلا پارسل پہنچانے کی تو خالہ نے مجھے 7,000 روپے دے دیے، جبکہ شہر سے باہر بھی نہیں جانا تھا بلکہ شہر کے اندر ہی سامان پہنچانا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جہاں خالہ کے کہنے پر میں نے پارسل اتروا دیا۔ اتنا بھاری بھرکم پارسل تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے خالہ نے اس میں کیا بھیجا تھا۔ جب اس رات میں نے جا کر خالہ کو اپنی کارکردگی سنائی تو ان سے پوچھ بھی لیا کہ پارسل میں ایسا کیا تھا جو اتنا بھاری تھا اور اتنا بڑا بھی۔ خالہ مسکرا کر کہنے لگی کچھ قیمتی سامان ہوتا ہے جو میں لوگوں کے کہنے پر انہیں پہنچا دیتی ہوں۔ تیرے خالو کے جانے کے بعد گھرستی چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا تھا۔ خاندان والوں میں سے تو کسی مجھے بیوہ کی خیر خبر نہیں کہ یہ بات تجھے خود میں معلوم ہے بیٹا، کسی کو برے وقت میں کام نہیں آتا، اس لیے میں نے یہی کاروبار شروع کر دیا۔ جب میرے دن بدلے تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، سوال کرنے لگے کہ میں کیا کام کرتی ہوں، لیکن اب میں ان لوگوں کو جواب کیوں دوں؟ یہ کہہ کر خالہ نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی کہ بس جو کاروبار مجھے سمجھ آیا میں نے وہی شروع کر دیا، اور اب تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اسی لیے اب تجھے روزانہ 2-3 پارسل پہنچانے ہوں گے تاکہ کاروبار تیزی سے ترقی کرے۔ مجھے منافع ملے گا تو پھر میں تجھے بھی خوب دوں گی تاکہ تیری ماں بہنوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایک بیوہ عورت کتنی پریشانی اٹھاتی ہے۔ خالہ نے مجھے کاروبار کی ترقی کے ساتھ خوشحالی کے خواب دکھانا بھی شروع کر دیے تھے اور میں بھی ان کے خوابوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ خالہ دن بھر خریداری کے لیے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کاروبار کا سامان لیتی تھی اور پھر اسے پیک کروا کر مجھ سے بھجوا دیا کرتی تھی۔ میرا کام تو صرف ڈیلیوری تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی خالہ کی دی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی یہ کام کرنے لگا، کسی پارسل کے بدلے 5,000 تو کسی کے بدلے 4,000، بس ایسے ہی مجھے پیسے مل جاتے اور میں خوشی خوشی اپنی اماں کو ہفتے میں ایک بار جا کر وہ پیسے دے دیتا، اور اماں مجھے اتنا پیسہ کماتا دیکھ کر حیران تھی، بار بار پوچھتی کہ تو خالہ کے گھر کام کرتا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں خالہ کے کاروبار میں شریک ہو گیا ہوں۔ اماں کو بھی تسلی ہو گئی۔ اماں نے بڑی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے اور گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے، اور پھر اسی طرح زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ میں دن میں 3 پارسل پہنچان بھی جایا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ گاڑی میں پیچھے پارسل رکھا تھا، آگے میں ڈرائیور بیٹھے تھے۔ اچانک پارسل میں حرکت شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا سامان موجود ہے۔ میں نے پریشانی سے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی لا علم تھا، اور پھر پارسل کا ڈبہ تیزی سے ہلنے لگا۔ مجھے ڈرائیور کا خالہ کا بھیجا ہوا سامان کہیں خراب نہ ہو جائے۔ میں نے ڈرائیور کو ایک طرف گاڑی لگانے کو کہا اور پھر خالہ کی ہدایت کے خلاف جاتے ہوئے وہ پارسل کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پارسل کھولا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک جوان لڑکی بندھی ہوئی پڑی تھی اور اس کے ہلنے جلنے سے ڈبہ ہل رہا تھا۔ اس کے منہ پر ٹیک لگا تھا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ سے ٹیپ نکالا تو وہ چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ کی آواز دینے لگی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی کو خاموش کہا، میں نے تمہاری مدد کروں گا لیکن اپنی آواز بند کر لو۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گاڑی کسی سنسان جگہ لے چلو، پھر ہم اس لڑکی سے پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا۔ پھر ہم اسے ایک سنسان جگہ پر لے گئے اور جب میں نے اس سے معلومات شروع کی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری خالہ مجھے گناہ کے کیسے دلدل میں دھکیل چکی ہے۔ اس نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے
میں تو بس نوٹوں کی چمک اور خوشبو میں ایسا گم ہوا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہ جاننا چاہا تھا کہ پارسل کے اندر کیا سامان ہے اور کس بات کی خالہ مجھے اتنے پیسے دے رہی ہیں۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور پھر ملاقات کے نام پر اسے بلوا کر بے ہوش کر دیا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو ایک بنگلے میں تھی جہاں اس جیسی بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے سامنے اڈے رمڑ عورت کھڑی تھی اور اس عورت نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ اس کا سودا کر چکی ہے، وہ لڑکا اس عورت کو بیچ چکا ہے۔ اس لڑکے نے تمام لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس بنگلے تک پہنچایا تھا اور باری باری وہ ان سب کا سودا کر رہی تھی، اور پھر زبردستی اس عورت نے اس لڑکی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، اور وہ لڑکی روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس نے محبت میں دھوکہ کھایا اور ساری محبت اس کا سودا بھی ہو گیا۔ حقیقت جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس لڑکی کی مدد کی حامی بھر لی تھی۔ وہ بالکل میری بڑی بہن جیسی تھی۔ میں نے وہ پارسل دوبارہ سے بند کر دیا اور اس لڑکی کو آزاد کر کے اسے خود اس کے گھر پہنچایا تھا، اور اس پارسل کو خالہ کے بتائے پتے پر پہنچا دیا تھا۔ اور پھر جب واپس بنگلے پر پہنچا تو میں نے جھوٹ کہا کہ میں نے پارسل پہنچا دیا۔ خالہ مجھ سے بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد خالہ کے پاس فون آیا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خالہ کو پتہ چل گیا تھا کہ پارسل خالی پہنچا ہے اور اندر لڑکی نہیں ہے۔ خالہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، دیکھو زہر سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا؟ پارسل کا سامان کہاں گیا؟ میں نے خالہ سے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ کی طرح آپ کا حکم مانا، مجھے کیا پتا کہ سامان کہاں ہے۔ خالہ نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، میں تو خود اپنے سامان پارسل پیک کروایا تھا، پھر اس سامان کیسے غائب ہو گیا؟ اگلا کلائنٹ تو پورے 2 لاکھ روپے ادا کیے تھے، اسے سامان نہیں ملا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے خالہ سے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پارسل میں اندر کیا تھا، جیسا آپ نے پیک کروایا تھا ویسا ہی میں نے پہنچا دیا۔ خالہ نے غصے سے میری شکل دیکھی اور کہنے لگی، زیادہ معصوم نہ بنو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے پارسل کو نہیں کھولا ہوگا، کیونکہ تم نے ہی وہ پارسل پہنچایا ہے، تو تم نے ہی مجھے اب دو گے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ خالہ کی بات پر میرے دل میں مسکرا دیا اور میں نے جان بوجھ کر خالہ سے پوچھا کہ کیسی لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ آپ تو سامان پہنچاتی ہے، پھر لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کیا پارسل میں کوئی لڑکی تھی؟ خالہ سمجھ گئی کہ میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ کہنے لگی، زیادہ ہوشیار نہ بنو، میں پولیس تمہاری کمپلین کر دوں گی، تم پر چوری کا الزام ڈال دوں گی، تم نے میرے گھر سے سامان چرایا ہے۔ خالہ کی بات پر میں مسکرایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ پولیس کو بلا لیں اور جو چاہے ثابت کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ لڑکی جب آپ کے خلاف گواہی دے گی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ میری بات سن کر خالہ کے ہوش اٹھ گئے اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، ان کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ سے بس بہت ہی خوف تھا۔ اور پھر ڈرائیور نے بھی میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ بھی ایک نیک انسان تھا جو انجانے میں میری طرح اسی گناہ میں ملوث ہو گیا تھا۔ جب خالہ نے میرے تیور دیکھے تو کہنے لگی، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی تو تم میرے ہی دشمن بن گئے، اب ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو خوب پیسہ کمائیں گے، زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ ایک بندہ لڑکی کو ایک جگہ پہنچا دیتا ہے، وہاں سے انہیں پارسل میں بے ہوش کر کے ڈالنا ہوتا ہے۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر 12 گھنٹے تک رہتا ہے اور لڑکی کو گاہک تک پہنچانے تک اسے ہوش نہیں آتا، اس لیے کوئی خطرے کی بات نہیں۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ مجھے سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے خالہ کو صاف کہا کہ میں یتیم ضرور ہوں، مگر ماں بیوہ اور بے سہارا ضرور ہے، لیکن ہم گناہ کا پیسہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میں نے کون سا پیسہ دیے ہیں تو میں کبھی آپ سے نہ لیتا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اپنا یہ گندا کاروبار بند کریں ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ میری بات سن کر خالہ میرے سر پر کوئی زوردار چیز ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ خالہ مجھے قید کر چکی ہے۔ میں وہیں پیچھے خالی کمرے میں کسی کمرے میں قید تھا، مجھے چیختا چلاتا رہا۔ خالہ نے مجھے نہ کھولا اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ بھوک پیاس سے میں بالکل نڈال تھا۔ پھر خالہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، اگر آزادی چاہتے ہو تو میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ باہر نکلنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے خالہ سے فل وقت ہاتھ ملا لیا اور پھر پارسل پہنچانے کے بہانے میں نے اگلی لڑکی کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ اس نے خالہ کے خلاف گواہی دے دی اور خالہ گرفتار ہو گئی۔ خالہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ پیسے کی جو لالچ انہوں نے مجھے دی تھی، اس کے بعد میں حرام اور حلال کے تمیز بھول جاؤں گا، لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، اسی لیے میں حرام کی کوئی کمائی نہیں کمانا چاہتا تھا۔ آج خالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے
اور وہ تمام لڑکیاں جن کا سودا خالہ نے کیا تھا انہیں پولیس آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا ہوں۔ آج میں ایک سبزی کی دکان پر کام کر رہا ہوں۔ میری کمائی بہت زیادہ نہیں لیکن حلال کی ہے اور اسی بات کی مجھے خوشی اور سکون ہے۔ یقیناً حلال میں ہی برکت ہوتی ہے اور ہمیں حلال طریقے سے ہی کمانا چاہیے۔